जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरें कुछ इस किस्म की हैं कि यूं लगता है कुछ फैसले हो चुके हैं, कुछ फैसले हो रहे हैं और कुछ फैसले हो नहीं पा रहे, और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि लंदन से जो खबरें आ रही हैं, जाहिर है पाकिस्तानी सियासत की आमाजगाह लंदन बना हुआ है। लंदन से जो खबर आती है, हल्की सी भी खबर, हल्की सी शुनीद, उसके हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक भौचाल, एक कोहराम मच जाता है। उससे हमें अपनी आइंदा आने वाली सियासत के खतूत और सिमत का भी कुछ अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और फिर कुछ वहाँ पर जो मीटिंग्स हो रही हैं उनके हवाले से भी बात करनी है। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं कि एक जो नया पैगाम आया है लंदन से, वो ये है कि ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो आर्मी चीफ होगा वो मेरिट पे होगा। ये कोई मतलब ये इट इज़ स्टेटिंग द ऑब्वियस। जाहिर है वो 4-5 जर्नल जो होंगे वो इस बात पर मुसिर होंगे, वो बड़ी मेहनत करके आए होंगे, और आप कैसे कह सकते हैं कि उनमें से कोई शख्स मेरिट पर पूरा नहीं उतरता। मेरिट पे पूरा उतरते होंगे तो तभी जर्नल बने होंगे ना। हम बेशक फ़ौज के गैर जमहूरी किरदार को क्रिटिसाइज करें, करना भी चाहिए, लेकिन ये इदारा जिस वजह से कायम है उसमें इसके अंदर की खूबियाँ, अपनी मॉनिटरिंग एंड चेक्स और बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो शख्स लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचता है वो उन सारे मरहलों से होकर गुजरता है। उसके करियर में ज़रा सी कोई लग़ज़िश हो तो वो इस ओहदे पर नहीं पहुंच सकता। यानी आप तमाम उम्र 30-32 साल डबल एज सोर्ड पर जो है वो खेल रहे होते हैं, तो उसमें गलतियों का कोई इम्कान नहीं होता। और उस स्टेज पर कोई गलती अगर किसी से हुई है तो वो फिर इस ओहदे पे मुतमक्किन आपको नज़र नहीं आता, वो हो ही नहीं सकता। उनका सिस्टम ही ऐसा है। हमारे यहाँ अवामी नुमाइंदगान का सिस्टम इससे कदरे मुख्तलिफ है और यहाँ पे और तरह की बात होती है, लेकिन फ़ौज के अंदर जो मामलात हैं उसमें बिल्कुल मेरिट होता है। उसमें कोई जान पहचान, किसी जर्नल का बेटा, ये नहीं चलने दिया जाता। और शायद यही वजह है कि इन सारे चेक्स एंड बैलेंसेस से गुज़र के कोई शख्स उस मकाम तक पहुंचता है कि वो इदारा आज तक अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ कायम है। लंदन से पैगाम आया, पैगाम में एक लफ्ज़ का और इजाफा हुआ, और उस एक इजाफे ने बहुत सारी बातें तब्दील कर दी हैं। इजाफा क्या हुआ जी, कि बात यह है कि एक तो तैनाती आर्मी चीफ की मेरिट पे होगी। ये कहने की बात ही नहीं है। मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि आपने मेरिट पे ना करनी हो तो क्या आप कहेंगे कि नहीं, आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पे नहीं होगी? ये तो हुकूमत का किसी भी हुकूमत का यही बयान होना था कि आर्मी चीफ की तैनाती मेरिट पे होगी। इसके पीछे शायद इमरान खान साहब का वो जहरीला बयानिया है जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, चोर, डाकू, करप्ट लोग जो हैं अपने फ़ायदे के लिए जो है आर्मी चीफ तैनात करना चाहते हैं। अच्छा, मियाँ साहब की तारीख आप उठा के देख लीजिए। जिसको आर्मी चीफ तैनात किया है उन्होंने कभी मियाँ साहब का साथ नहीं दिया। तो मियाँ साहब ने ज़ाती फ़ायदे क्या उठाने, ज़ाती नुकसानात इस तरह के फ़ैसलों से उठाए हैं और बड़े शदीद नुकसानात उठाए हैं। जनरल मुशर्रफ की तैनाती का फ़ैसला आपके सामने है। लोग ये समझते हैं कि अगर किसी ने आपको ये पोस्ट दे दी है, किसी वज़ीर आज़म ने, तो वो आपका बंदा होकर सारी उम्र गुजारेगा। ऐसा नहीं होता। उसकी पहली प्रायोरिटी इंस्टीट्यूशन होता है और इंस्टीट्यूशन के मामलात होते हैं, वो उसकी स्ट्रेंथ होता है, उससे वो कभी इधर उधर नहीं हो सकता, ना हुआ है आज तक। और इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो
ایک شخص کی کمانڈ مانتے ہیں اور وہ شخص آرمی چیف ہوتا ہے. وہ صحیح کہے یا غلط کہے، ایک دفعہ وہ اس عہدے پہ آ گیا، پھر وہ صحیح کہے، غلط کہے، اچھا کرے، برا کرے، اس کا ڈیفینس جو ہے انسٹیٹیوشن نے کرنا ہی کرنا ہے ہر قیمت پر. لندن سے جو اضافہ ہوا خبر میں، پہلے تو یہ بات کہی گئی کہ میرٹ پہ تعیناتی ہوگی. اب اس کے اندر ایک لفظ کا اضافہ ہوا، اور وہ ایک لفظ صرف ایک لفظ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا جہان آباد ہے. وہ یہ ہے کہ سینئر ترین یا موسٹ سینئر جرنیل کو ہی آرمی چیف کا عہدہ دیا جائے گا. اب یہ بات جو ہے اس میں نئی کانوٹیشن آ گئی ہے، نئے اینگلز اور نئے شیڈز آ گئے. اس سے پہلے تھوڑا ہم یاد کر لیں اور کوس لیں ان سارے لوگوں کو جنہوں نے گزشتہ سارے دنوں میں جو تھیوریاں پیش کیں، ڈرائنگ روم صحافت کی اعلیٰ مثالیں پیش کیں، اور اس کے اندر کہا یہ گیا کہ نہیں، آرمی چیف تعینات نئے نہیں ہو رہے، اصل میں ایکسٹینشن لی جا رہی ہے. کوئی حکومت اور اپوزیشن، اور بیچ میں نا وہ ایک لفظ کسی نے بڑا استعمال کیا کہ کرتا دھرتا عمران خان کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے آئیں گے، اور وہ کرتا دھرتا عمران خان اور شہباز شریف کے درمیان بیٹھیں گے، اصل ڈیسیژن وہ کریں گے، اور 3-4 مہینے کی ایکسٹینشن ہو جائے گی. اس کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی، وہ 6-7 مہینے کام کرے گی، اور اس 6-7 مہینے کے بعد معاملات جو ہے الیکشن کرا لیے جائیں گے. اس کی پھر یہ تھیوری پیش کی گئی، پھر اس کی باریکیوں میں جایا گیا اور کہا نہیں، یہ بات پھر اگلا بجٹ جو پیش ہونا ہے اس میں عوام کا برا حال ہے، تو یہ حکومت اس کے اوپر اپنی ذمہ داری نہیں لے سکتی، تو انٹرم گورنمنٹ سے وہ سوالات کروائے جائیں گے، وہ مشکل فیصلے. تو یہ ایک صرف تھیوری تھی، خواب تھا، خیال تھا، شاید ان لوگوں کا تھا جو اس انٹرم سیٹ اپ میں، جو نادیدہ انٹرم سیٹ اپ میں اپنے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہے تھے. تو نہ انٹرم سیٹ اپ آ رہا ہے، نہ کوئی جلدی الیکشن کا پلان نظر آ رہا ہے، اور نہ ہی کوئی جو ہے ایسے ایکسٹینشن والی بات سے. اب ہم بات کرتے ہیں موسٹ سینئر ترین. یہ فیصلہ کبھی بھی نہیں کیا گیا نواز شریف صاحب نے، اور بھٹو صاحب نے بھی جو فیصلہ کیا تھا وہ ضیاء الحق صاحب کو جو ہے 8ویں نمبر پہ تھے اس وقت سینیورٹی میں، وہاں سے اٹھایا، چیف بنا دیا، اور پھر اسی کے توسط سے پھانسی پر جھول گئے. تو یہ فیصلہ سب سے بہترین ہے کہ جو سینئر ترین کمانڈ میں شخص بنتا ہے وہ فیصلہ کرے اور اس کے نام کا قرآن نکلے. اب اس کے اندر کچھ معاملات ایسے ہیں کہ سینئر ترین کون ہے، اور یہ سمری میں اتنی ڈیلے کیوں ہو رہا ہے. یہ پرنسپلی تو ہم ایگری کر سکتے ہیں کہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، سینئر ترین ہونا چاہیے، لیکن اب سینئر ترین کے اندر بھی کانوٹیشن، اینگلز اور شیڈز ہیں. اور میں یہ مانتا ہوں کہ مجھے فوج کی ہائرارکی کا بہت زیادہ علم نہیں ہے، تو اگر کوئی اس میں کوئی غلط بیانی ہو جائے تو میں اپنے ناظرین سے معذرت چاہتا ہوں ایڈوانس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جرنیل صاحب 18 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور فی الحال وہ سینئر ترین کنسیڈر ہوتے ہیں. ایک جرنیل صاحب عاصم منیر صاحب 27 تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں. ایک جرنیل صاحب جو کہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ 29 تاریخ کو 28 کی رات کو ریٹائر ہو رہے ہیں. تو یہ ابھی سینئر ترین اس کے درمیان کہیں ہیں. یہ بات تو واضح نظر آ رہی ہے کہ یہ فیصلہ 20 کے بعد ہی کیا جائے گا، اس سے پہلے یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا. 20 کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جن صاحب نے ریٹائر ہونا ہے 18 تاریخ کو، تو وہ تو ریٹائر ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سینئر ترین کی لسٹ ہے وہ دوبارہ ری شفل ہوگی. پھر اس کے بعد جنرل عاصم منیر، جنرل ساحر شمشاد، اظہر عباس، یہ جنرل فیض حمید، یہ سینئر ترین لسٹوں میں آئیں گے.
اور یہ سینئر ترین کہلائیں گے۔ اگر یہ فیصلہ 27 سے پہلے ہوتا ہے، یعنی 25 کو ہو جاتا ہے، 26 کو ہو جاتا ہے، تو سینئر ترین جنرل عاصم منیر ہوں گے۔ اور اگر یہ فیصلہ 28 کو اور 29 کو ہوتا ہے تو سینئر ترین میرے اطلاع کے مطابق ساحر شمشاد مرزا ہوں گے۔ اچھا، ایک خبر جو نجم سیٹھی صاحب دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے جو ایک سمری موو ہونی ہے، جو نام پیش کیے جانے ہیں اگلے آرمی چیف کے لیے، وہ نام ویسے تو 5-7 پیش کیے جاتے ہیں، 5 پیش کیے جاتے ہیں، جتنے مرضی پیش کر دیں، اس میں سے ایک بندہ چوز کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ ناموں کی لسٹ اب محدود ہو گئی ہے اور وہ 3 نام پیش کیے جائیں گے، اور 3 ناموں میں، اور بنیادی طور پر 3 نام پیش کرنے کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ وہ چوتھا نام جسے عمران خان کے کوچ کہا جاتا ہے ان کا نام لسٹ میں شامل ہی نہ ہو۔ تو یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ تو 3 نام ہوں گے، تو 3 نام یہی ہوں گے: جنرل عاصم منیر، جنرل ساحر شمشاد اور جنرل اظہر عباس۔ اب اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ کس تاریخ کو یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ 25-26 کو ہوتا ہے تو ظاہر ہے موسٹ سینئر جنرل عاصم منیر ہوں گے۔ 28-29 کو فیصلہ ہوتا ہے تو موسٹ سینئر جو ہیں وہ جنرل ساحر شمشاد مرزا ہوں گے۔ یہ اب فیصلہ کرنے والوں پر ہے، اور کتنے لوگوں کے نام پیش ہوتے ہیں اس حوالے سے ابھی ہم نے دیکھنا ہے۔ تو جو امپورٹنٹ بات ہے کہ معاملہ اب سینئر ترین پر اٹکا ہوا ہے، اور سینئر ترین کے حوالے سے تاریخ کا تعین نہیں ہوا ابھی تک، تو اس کے حوالے سے ابہام پھیل رہا ہے، لیکن یہ چند دنوں تک کلیئر ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ان کے اپنے زہریلے بیانیے میں دفن ہو گیا، اور وہ گھر پہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل چینلوں کو انٹرویو دیتے ہیں اور خوب بے عزتی کرواتے ہیں، اور عوام کو لڑنے بھڑنے مرنے کے لیے سڑکوں پہ چھوڑ دیا گیا ہے، اور پاکستان کے شہری بڑے سخت جو ہیں وہ نالاں ہیں سڑکوں کے بند ہونے کی وجہ سے۔ اور پتہ نہیں کہیں سے پریشر پڑا یا نہیں، لیکن مجھے یہ بات بہت وثوق سے پتہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی اپنی قیادت ہے، جو لوکل لیول کی ہے، ان کو عوام کی طرف سے وہ سنائی گئیں کہ انہوں نے اعلیٰ قیادت یعنی عمران خان تک یہ میسج پہنچایا کہ ہماری بڑی بے عزتی ہو رہی ہے، جو کچھ ہم نے سائفر والے معاملے پر گین کیا تھا وہ سارا ڈوب رہا ہے۔ چونکہ ہم کانسپریسی تھیوری پر بلیو کرنا پسند کرتے ہیں، لہٰذا ہم نے کہا نہیں جی نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ نے پیغام دیا، ہو سکتا ہے اس میں کچھ حقیقت بھی ہو، لیکن میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ لوگ بڑے سخت نالاں تھے، بڑے سخت غصے میں تھے کہ یہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور 4-6 بندے روک کے شادیوں والی کرسیاں لگا کے سڑک روک کے بیٹھے ہیں، اور پولیس انہیں کچھ نہیں کہہ رہی۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو عمران خان کے حوالے سے اب بھی خواب نظر آ رہے ہیں کہ نہیں خان باؤنس بیک کرے گا، اگلا وزیر اعظم عمران خان ہوگا۔ میرے خیال میں عمران خان کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، کوئی شخص ان پر اعتبار نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے وہ الیکشن جیت رہے ہیں، یہ بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن الیکشن اپنی نشستوں سے جیت رہے ہیں، اور نون لیگ اس طرح میدان میں آئی نہیں ہے۔ مہنگائی کا بحران لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، یہ مہنگائی کا بحران ٹھیک ہوگا تو پھر معاملات ٹھیک ہوں گے۔ ایک اور خبر کے مطابق نواز شریف کا ہم نے سنا کہ وہ دسمبر میں واپس آ رہے ہیں، ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی مل گیا ہوا ہے، اور وہ کسی وقت بھی جیسی نئی تعیناتی ہوتی ہے اس کے بعد آ جائیں گے، لیکن اس کے اگینسٹ ایک کانسپریسی تھیوری بھی ہے، اور وہ کانسپریسی تھیوری یہ ہے کہ وہ جو نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں وہ اپریل کے بعد آئیں گے۔ حالانکہ آپ سوچیں گے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہو گئی، ڈپلومیٹک پاسپورٹ مل گیا، اور شہباز شریف کی حکومت ہے، پنجاب کی حکومت کا بھی کچھ ہو جائے گا، تو نواز شریف اپریل میں کیوں واپس آئیں گے؟ 2 وجوہات دی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت
نے جو ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کرنا شروع کیے، جو امداد مانگی گئی، اور ہر پاکستان کا وزیر اعظم مانگتا ہے، اگر عمران خان شہباز شریف پہ بہکاری کا الزام لگاتے ہیں تو یہ بہت احمقانہ بات ہے، یہ سعودی عرب سے صدقے کے چاول بھی لے آئے تھے، تو یہ عمران خان کی باتوں پر بلیو نہ کیا کریں۔ اچھا، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ چیزیں مٹیریلائز ہوں گی، نواز شریف اور عوام کے لیے سہولت تھوڑی تھوڑی ہونا شروع ہو جائے گی، وہ موقع ہوگا۔ اپریل تک کوئی سہولت نہیں مل رہی، اپریل تک حکومت ذرا کچھ اپنے معاشی حالات بہتر کرے گی، پھر عوام کو سہولت دینے کے لیے نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے، اور مریم نواز کا بھی کوئی پلان کا پتہ نہیں ہے، اور پھر وہ بیانیاں لے کے چلیں گے کہ دیکھیں ہم نے عوام کی فلاح کی۔ دوسرا، اپریل تک کچھ اور لوگ بھی ریٹائر ہو جائیں گے، تو معاملات ذرا زیادہ سٹیبل ہو جائیں گے۔ لندن میں شہباز شریف کا قیام پہلے سے پلان تھا نہیں تھا، انہوں نے گزشتہ روز واپس آنا تھا۔ پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ وہ مصر سے واپس آ رہے ہیں، لیکن وہ مصر سے واپس نہیں، ٹویٹ ڈیلیٹ کیا، سیدھا جا کے اڈاری ماری انہوں نے لندن کے لیے، لندن پہنچ گئے، اور بڑا اچھا کیا، لندن پہنچ گئے، وہاں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور دونوں بھائیوں میں بڑا پیار محبت، اور وہ جیسے جیسے انڈین فلموں میں نہیں ہوتا، کھمب کے میلے میں جو دو بھائی ملتے ہیں جو بچپن میں بچھڑ گئے تھے اور پھر بعد میں ملتے ہیں، اسی طرح کے معاملات لگ رہے ہیں ان کے آپس میں پیار محبت کے۔ تو اب جو لندن میں جب شہباز شریف صاحب پہنچے، کہا گیا یہ نجی ملاقات ہے، اور ظاہر ہے بھائی بھائی سے ملنے گیا، پارٹی کے قائد ہیں ان سے مشورہ کرنے گیا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ان کی عیادت کے لیے گیا، لیکن اگر وہ ذاتی معاملات ڈسکس کرنے گئے ہیں تو خواجہ آصف کیوں ساتھ ہے؟ وزیر دفاع کا مثلا وہ خواجہ آصف بھی ان کے گھر کے بندے ہیں، لیکن ظاہر ہے شہباز شریف اور نواز شریف دو بھائی ہیں، تو عیادت کرنا یا بھائی سے ملنا تو شہباز شریف کی ریکوائرمنٹ تھی، تو خواجہ آصف کے پاس کنجی ہے اس اگلے فیصلے کی، تو خواجہ آصف صاحب کیسے درمیان میں چلے گئے؟ پھر دوسرا، اب یہ خبر آ رہی ہے کہ معاملات تھوڑے سے پرولونگ ہو گئے ہیں، اور شہباز شریف نے 2 دن مزید قیام کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ابھی خبریں آ رہی تھیں کہ ان کو ہلکا سا بخار ہے، اور اس کی وجہ سے وہ 2 دن ابھی لندن قیام کریں گے، شاید وہ آج رات واپس بھی آ جائیں، لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ 2 دن مزید اپنا سٹے لندن میں ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا جو شروع میں نے بات کی تھی کہ لگتا ہے کچھ معاملات طے ہو گئے ہیں، کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں، اور کچھ معاملات طے نہیں ہو پا رہے، تو ابھی وہ جو میٹنگز کا اور وہ جو معاملات ہیں صلاح مشورے، وہ ابھی چل رہے ہیں، بہت سی باتیں، اور نواز شریف میں یہ ایبلٹی ہے، اچھی یا بری اس کی یہ آپ کی مرضی ہے، اس کو کیا کہیں، وہ سرپرائز دینے کی ایبلٹی رکھتے ہیں، مثلا نام کچھ اور آ رہا ہے، کچھ سینئر موسٹ یہ ٹکر چلوا رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ خبر اگر نکلی ہے تو نکلوائی گئی ہے، جو خبر نہیں دینی میاں صاحب نے وہ اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں نکلتا ان کے پاس سے، نہ ان کے ارد گرد کے لوگوں سے، وہ بالکل مم ہو جاتے ہیں، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ اس حوالے سے بات کریں، لیکن جس بارے میں ذرا سی شرلی چھوڑنی ہو، تھوڑی سی شرارت کرنی ہو، تو وہاں اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو ہے کہ سینئر موسٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ جو شہباز شریف صاحب کا دورہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے یہ بڑا بامانی ہے، مثلا دنیا کی ہر طرح کے کمیونیکیشن ٹولز اویلیبل ہیں، لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس، یہ سب کچھ چلے جاتے ہیں، تو یقیناً کوئی معاملات ایسے ہوں گے جو معاملات یہاں پر فون پر ڈسکس نہیں ہو سکتے، وہ والے معاملات یقیناً ڈسکس ہو رہے ہوں گے۔ امپورٹنٹ بات صرف سوچنے کی یہ ہے، کیا نواز شریف کوئی سرپرائز دینا چاہ رہے ہیں،
شہباز شریف کو نئی انسٹرکشن ملیں گی یا سینئر موسٹ کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.